परवरदिगार बहरोबर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पयाम सुबह में आप और हम जानते हैं कि रोज़ाना हम कुरान करीम की कम से कम एक आयत या दो आयत, तीन आयत उन पर बात करवाते हैं। अपने मुल्क के जय्यद उलमा से बात क्या करवाते हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं कि कुरान करीम की इन आयात के माना और मफ़ाहीम क्या हैं, अल्लाह ताला हमें क्या पैगाम और क्या रोशनी दे रहा है, दीन के तकाज़े क्या हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहाँ देखना चाहते हैं और हमें कैसा देखना चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात, अपने उलमा के हम हमेशा शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं, हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से सूरह हुजरात की आयात 1 और 2 के ताल्लुक़ से बात करवाएंगे, सीखेंगे कि ये अहले ईमान से मुखातबत हो रही है और अल्लाह क्या फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ये पहली आयत के ऐ लोगो जो ईमान के दावेदार हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे मत जाओ, पेश कदमी ना करो। अल्लाह क्या फरमा रहा है अहले ईमान से, रखेंगे सवालात। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हर्फ आखिर है। जो हलाल है वो क़यामत तक के लिए हलाल है, जो हराम है वो क़यामत तक के लिए हराम है। क्या ये फरमाया जा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमाएंगे यकीनन वही बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई। तो अल्लाह ताला ने यहाँ अल्लाह को अलग और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग, दोनों को अलग अलग क्यों रखा? एक सवाल हम ये भी रखेंगे। ख़वातीन हज़रात, क्या ये बात भी कही जा रही है कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन को ना कर लो? खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फ़क़ीहान हरम बेतौफ़ीक़, इक़बाल कहते थे। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आएंगी। अगली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों जो ईमान के दावेदार हो, अपनी आवाज़ों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करना। जिस तरह तुम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हो, इस तरह नहीं। एक आयत में 2 मरतबा ये कही जा रही है बात। ये क्यों कही जा रही है? ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएं और तुम्हें इसकी खबर भी ना हो। ये हफ्ते आमाल क्या होते हैं, इब्ताल आमाल क्या होते हैं, ये भी हम रखेंगे सवालात मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब की खिदमत में। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम। पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, पयाम सुबह का लाजमी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं और हम डॉक्टर साहब से हमेशा सीखते हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल हुजरात और आयात 1 और 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि
واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخصیت کو بیت اللہ شریف کی چابی مستقل طور پر عطا فرمائی؟ درست جواب عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو امیہ، بنو زہرہ یا بنو مخزوم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیہ مبارکہ پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم ایک آدھ اصولی بات عرض کریں گے سبحان اللہ، تاکہ آیت جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی بھی آیت قرآن مجید کا جز ہے تو اس کے احکام تا قیامت باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ اس کا شان نزول یہ ہے اور وہ اس وقت کے لیے یہ بات کہی گئی تھی، بعد کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک امر ارشادی ہوتا، حضور تک محدود رہتا، حضور اس پہ عمل کروا لیتے اور وہ جزو قرآن نہیں بنتا۔ قرآن مجید کیونکہ تا قیامت جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عقل انسانی کی ہدایت کرتا رہے گا، انسانی سماج کی معاشرے کی امامت کرتا رہے گا، تو یہ جو چیز ہے یہ ساری زندگی کے لیے یہ حکم ہے۔ ایک بات تو یہ حکم۔ دوسری چیز یہ کہ یہ آیہ مبارکہ شاید یہ 2-3 آیات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر اس لحاظ سے اہم ہیں اور انفرادی شان رکھتے ہیں
کہ اس میں رسول کا ادب بھی صیغہ امر سے سکھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ صرف ادب نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ادب یہ کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، لیکن اگر کسی نے الٹے ہاتھ سے کھا لیا تو خلاف ادب تو کیا ٹھیک ہے. لیکن خلاف حکم نہیں کیا. جی ہاں. یا اسی صورت سے بھئی نرم آواز میں بات کرو، اسی حوالے سے کہہ لیں تو وہ ادب ہے. جی لیکن رسول کا ادب جو سکھایا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے صیغہ امر سے وہ ہو رہا ہے، حکم ہے تو وہ واجب ہو گیا ٹھیک کہ اس کے اوپر اسی طرح سے عمل کرنا ہے. اب یہ آیہ مبارکہ آپ اگر اس پہ نظر کریں تو اس میں سب سے پہلی جو بات سامنے آتی ہے کہ تقدموں کے بعد کہا گیا اللہ اور اس کا رسول، بین یدی اللہ و رسول. تو یعنی یہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی شخصیت کے اوپر ایک گویا کہ ایک جو ان کی اضافی حیثیت ہے اور جو سب سے بڑی حیثیت ہے اللہ کے رسول ہونے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی حیثیت سے یہ حکم دیا جا رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رستہ چلتے میں آگے نہ بڑھو کیونکہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ترکیب کیا ہے، بین ید اللہ و رسول، کہ اچھا ذات محمد سے تو چلنے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو چلنے میں دو چار قدم کوئی آگے چل سکتا ہے، اللہ سے تو آگے نہیں چل سکتا اگر یہ چلنے کے معنی میں ہو کہ ان کے آگے نہ چلو، اگر اس معنی میں ہو نہیں. یہ ترکیب یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ شان رسالت کی عظمت یہ ہے کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم جو ہے اس کو بیان نہ کریں، اسی جو جتنا بیان کر دیا ہے اسی کے اوپر عمل ہوگا. اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ اچھا میں یوں کیے لیتا ہوں اور یہ اس کا تقاضا یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تو میں اس بات کا بھی اضافہ کیے دیتا ہوں، تو یہ تقدموں بین ید اللہ ہے. یہ اقدام اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر حکم شریعت کو بیان کرنا یا شریعت کے کسی کیفیت کو بیان کرنا ہے، جس کو یہاں صیغہ امر سے جس کی نفی کی جا رہی ہے کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے. اور اس کی مثال یہ دے دیں کہ یعنی کوئی شخص وقت گزرنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ وقت سے پہلے نماز پڑھ سکتا ہے. روزے کا افطار کا جو وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، نہ اس سے پہلے وہ کر سکتا ہے، نہ اس میں تاخیر کر سکتا ہے کہ حکم الہی کا مصداقی فوت ہو جائے. تو یہ جو ہے اللہ تقدم بین ید اللہ و رسول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی میں نہ آگے بڑھنا ہے اور نہ پیچھے وہ ہے. جو حلال محمد حلال ہے تا روز قیامت اور حرام محمد حرام ہے تا روز قیامت، جو آپ نے جائز قرار دے دیا، جن صورتوں کو مباح قرار دے دیا وہ اسی طرح سے رہیں گی. ان میں کوئی چیز جو ہے آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی کسی بھی صورت سے. ٹھیک سبحان اللہ. اور یہ تا قیامت ہے. جی تا قیامت ہے. خواہشات کو دین نہیں بنایا جا سکتا. اتباع ہوگی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننا، حکم ماننا، اتباع کرنا، اطاعت کرنا، تو وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کریم من یطع الرسول فقد اطاع من اللہ، یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی اللہ کو الگ رکھا گیا ہے اور اللہ کے رسول کو الگ، حالانکہ رسول وہی بات کہیں گے، فرمائیں گے جو اللہ کی بات ہے. دیکھیے وہاں بھی یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے آیات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی لفظ آیا ہے، لیکن حضور کے لیے ایک اضافی لفظ ہے، وہ ہے اتباع کا، جی جو اللہ کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اتباع کے معنی ہوتے ہیں نقش قدم پہ چلنا. اللہ کا نقش قدم نہیں ہے تو رسول کا نقش قدم ہے. ٹھیک ہے، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ساتھ ساتھ ہے وہ اس لیے کہ جو رسول کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے.
اور اتباع جس طرح سے آپ چلتے ہیں، جس طرح سے آپ نے عمل فرمایا اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. وہ لفظ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے تقدموں کا لفظ ہے کہ اللہ سے تو آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں بڑھ سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے اور اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ فرض کیا کہ اللہ کا حکم نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے تلقائے نفس سے کہہ رہے ہیں، جیسا کہ سورہ یونس میں آیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. رسول کوئی بات بھی تلقائے نفس سے نہیں فرماتے. ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. تو جو آپ کا عمل ہے، جو آپ کا فعل ہے، جو آپ کی گفتگو ہے، جو آپ کا فرمان ہے، وہ سب کا سب اللہ کے فرمان کے ہی تابع اور اس کے ساتھ ہے. لہٰذا دونوں کو ممزوج کر دیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے پیغام پہ ایمان لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. اور یا کہے کہ اچھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ایمان لایا، لیکن یہ کہ اللہ کا وہ تصور میں نہیں مانتا کہ جو محمد نے پیش کیا یا ان کے متبعین نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے آگے بڑھایا. تو ایسا نہیں. یہ دونوں اس طرح سے ساتھ ممزوج ہیں کہ ایک کو علیحدہ کر کے دوسرے کا تصور جو ہے وہ محال ہے. ٹھیک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اس طرح اطاعت کرنی ہے. تو اللہ کے حکم کے آگے نہیں بڑھنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے. یہ یا ایھا الناس کی بات نہیں ہو رہی. تم دعوے دار ہو ایمان کے، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسبت رکھتے ہو، ایک تعلق رکھتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو. اپنی خواہشات کو دین نہ بنانا. اور قرآن کریم میں جیسے نعوذ باللہ آج جو گفتگو سنتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ سنتے ہیں، کہ پورے قرآن کریم میں کہاں ہے شراب حرام ہے، وہ تو وجتنبو ہو گئی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، جیسا بھی آپ نے فرما رہے تھے، آپ جو بات فرمائی تھی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھے بغیر قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا تو اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. تو نماز مجھے پڑھنی ہے، اپنی مرضی ہے، پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. روزہ رکھنا ہے، میں جی چاہے تو رکھوں گا، نہیں رکھوں گا. نہیں، جو فرما دیا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے آپ نے فرمایا جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ خذوا شعائرکم منی، حج کے جو طریقے ہیں اور احکام ہیں وہ مجھ سے لے لو. ٹھیک ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ حضرت بتائیں گے کہ کس چیز میں کتنی دینی ہے، کن چیزوں میں ہے، کن میں نہیں ہے. پورے قرآن کریم میں تناسب نہیں بتایا گیا، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ وہی ہے چیز کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ اپنے کھال پہ جو ٹیٹوز بنواتے ہیں یہ اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا حرام ہے. تو ان کا یہ میں قرآن میں تو نہیں پاتی. ان کا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ ٹیٹوز بنانا حرام ہے. کہ میں نے تو اتنی دفعہ قرآن پڑھا، کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ یہ لکھا ہوا ہو. تو آپ نے کہا کہ آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی. ٹھیک ہے. یہی ایک دو آیات جو تھیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو جو رسول نے منع کر دیا وہ بعینہ ہی اسی طرح منع ہے جیسا کہ قرآن میں آیہ مبارکہ وارد ہو گئی. سبحان اللہ. تو حبیب خدا نے یہ ٹیٹو بنانے سے منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور لعنت فرمائی ہے اس پہ کہ جو اس طرح سے ٹیٹوز بنواتا ہے. تو یہ حرام ہے، قرآن کی روح سے حرام ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس دور میں ان چیزوں کو گویا نظر انداز کیا جا رہا ہے اور تعویلات کا وہ کہ برقعے اور قناتیں اڑا کے
اس کو اس میں سے راہیں نکالی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں. اللہ اس کے رسول کا یہ منشا جو ہے وہ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں کسی قسم کی کوئی، جیسے تعویلات کی آپ نے بات کی، تعویلیں نکالی جا رہی ہیں، کوئی جواز نہیں ڈھونڈا جا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک اصول مختصراً عرض کرنے دیئے کہ دیکھیں، لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، خود علماء سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ کسی چیز کا شرعاً جائز ہونا اور بات ہے، ٹھیک، اور کسی امر حادث کو جائز بنانا، اس کے لیے دلائل لے کر آنا، وہ بالکل شے دیگر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کوشش نہ کریں. اس کی شریعت نے جائز کر دیا ہے وہ ہے، اس کو جائز کو وہاں تک رہنے دیں، اور خود جائز بنانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ ایک نوع کی تشریح ہے، شریعت بنانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ غلامانہ ذہنیت. اقبال فرماتے ہیں نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ غلامی، مغلوب ذہن، اچھا ایسا کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم قرآن کریم میں اس کی تعویل یوں رکھو. سود نہیں، وہ تو اس زمانے کا سود تھا. آج تو رننگ فائنینس ہے، آج تو ہم انڈسٹریز لگاتے ہیں، تو مال کے اوپر مال جتنا ملے گا وہ سود ہے. فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ہے سود کی تعریف. تو اس کو جس طرح آپ نے کہا نا، اس کو برقعے پہنا کر یا اس کو کوئی اور لباس پہنا کر اس کو مشرف با اسلام نہ کیا جائے. یہ سب سے قبیح صورت ہے دین کو بدلنے کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. قرنا فی بیوتکن، یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا. بالکل، کیا سورہ فرما احزاب رہا ہے؟ کی آیت کیا فرما رہا ہے اللہ؟ کہ تم جو ہو اپنے گھروں میں رہو. اور جب یہ بھی بات کہ اصولی طور پہ ہم عرض کر دیں کہ قرآن مجید کے صرف چند احکام ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہیں اور اس میں امت شامل نہیں ہے. جیسے آپ کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، اس قسم کی. ورنہ جو باتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کر کے یا ازواج مطہرات علیہ السلام کے حوالے سے کی گئی ہیں، وہ سب اس میں خصوصی خطاب ان سے اور عمومی خطاب جو تمام خواتین و حضرات سے ہوا کرتا ہے. اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہوتی. یہ وہی بات ہے جو ہم نے بالکل شروع میں کہی تھی کہ یہ سمجھ لینا کہ یہ حکم ان کے لیے تھا، یا رسول کے دور کے لیے تھا، یا ازواج مطہرات علیہ السلام کے لیے تھا، تو اس کو پھر قرآن میں رکھا کیوں گیا؟ بھائی نکال دیتے. جب یہ آیت آج کی عورتوں کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے اور یہ صرف امہات المومنین کے لیے تھی، تو کائے کو قرآن مجید میں ہم تا قیامت اس کو پڑھتے رہیں؟ وہ پڑھتے ہم اسی لیے رہیں کہ قرآن بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر. ہمارے اوپر قرآن بائنڈنگ ہے، اس کا ایک لفظ بائنڈنگ ہے. وہ مخاطب اولا تھیں، وہ مخاطب اولا تھے اس وقت کے لوگ، یا ایھا الذین آمنوا جن سے کہا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، لیکن مراد اس سے ساری ساری امت ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اب اس میں ہم حجاب کے سلسلے میں تعویلات نکلتے رہیں، اور پھر باہر گھومنے کی اور بے حجابی کی باتیں جو ہیں ان سب کو ہم کہیں کہ سورہ احزاب میں اور نور کو اگر ہم ملا کے پڑھیں تو بہت سی چیزوں کی اجازت نکل آتی ہے جو اب معاشرے میں ہم رائج کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. جیسا جو دین کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے. آپ نے قرآن کریم کے آیات کے حوالے بھی یہاں دیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. اللہ اکبر. تو یہ قرنا فی بیوتکن، یہ جو فرمایا جا رہا ہے، یہ امہات المومنین کے ساتھ ساتھ تمام امتی خواتین کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے کہ تم گھروں میں قرار سے بیٹھو. تمہارا جو مقام ہے وہ گھر ہے. اور صاحب قرآن کریم میں یہ بات آ گئی ہے، لیکن آج کے حالات، آج کے معاملات، آج کا زمانہ تبدیل ہو گیا ہے. اب جب تک عورت گھر سے باہر نہ نکلے تب تک گزارا نہیں ہو سکتا، معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی. تعویلات
جیسا آپ نے فرمایا. جی جی جی. دیکھیے معاشرت جو بدلتی ہے، جس معاشرے کی اگر بات کر رہے ہیں پرانا یعنی وہ دور کا معاشرہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، تو وہ معاشرہ بدلا کیسے؟ احکام الہی کو پس پش ڈالنے سے بدلا. جو یہ چیزیں آئیں جو آج ہم معاشرتی مسائل کا، تمدنی مسائل کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا جناب وہاں جا رہی ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، تو معاشرتی تغیر تو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا ہمیشہ. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم انٹینشنلی اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی دوسرا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں؟ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کیوں کہ ایک معاشرہ تھا جاہلی معاشرہ کہ جس کو تبدیل کر کے ایک معاشرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات اور سب نے مل کر ایک معاشرہ بنایا. اب اگر آپ اس معاشرے کو تبدیل کریں گے تو اس میں مسائل آئیں گے. اب جو اس وقت معاشرہ ہے اگر آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، جو آپ مغربی معاشرہ آپ اس کو کہہ لیں، مشرقی معاشرہ کہہ لیں، بدلتا ہوا معاشرہ، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو دوسرے طرح کے مسائل آئیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو برقرار رکھتے ہوئے جس میں مسلمانوں نے ہیں اور نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر اسلام کو پھیلایا اور مضبوط کیا، ہم اس معاشرے کو بحال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور ہم کیوں کوشش کریں کہ اس کو ہم تبدیل کر دیں کہ جہاں ہر ایک کا جو معاشرے کا فرد ہے اس کا ایک دائرہ کار جو ہے وہ مقرر ہے اور وہ دوسرے کے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ اسم و عدوان میں تعاون نہیں کرے گا اور باقی تو اس کے لیے فیلڈ کھلی ہے، جتنی اچھی چیزیں سب میں تعاون کرتا رہے اور ہر شعبے کو آگے بڑھاتا چلا جائے. اور اگر معاشرے میں اس قسم کے ڈائنامزم پیدا ہو جائے تو معاشرہ تبدیل کرنے کی ہمیں جس معاشرے پہ اللہ اس کے رسول لے کر آئے، صحابہ کرام، اہل بیت، امہات المومنین لے کر آئے، اسے ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت اچھی بات. ہم آج کہیں ویسٹ سے کہ آپ اسلامی معاشرے کے مطابق تبدیل ہو جائیے، وہ کہیں گے بھئی ہم تو نہیں ہوتے. ہم سے کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں اس چیز پہ لوگ کہ وہ جو ہیں وہ جناب اس طرح کی انگلش بول رہے ہیں اور ٹیڑھا منہ کر کے اور ایسا لباس اور کلچر اپنایا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ترقی اس میں، تو حالانکہ ترقی اس میں نہیں ہے، پورا معاشرہ برباد ہو کے رہ گیا. کیونکہ انہوں نے جو معاشروں کی تعمیر کی، تشکیل کی، وہ عقل کی بنیاد پہ کی. ہمارے معاشرے یہ مدنی معاشرت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں. عقل کا استعمال ہوگا لیکن جو وحی کے اصول آ گئے ہمارے پاس، اس کو جوڑ لیتے ہیں نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ہماری عدالت ہو، ہماری سیاست ہو، ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، ہر جگہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تو کسی بھی جگہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے آگے نہیں بڑھنا ہے. یہاں اجازت دیے تو ہم ایک دو باتیں ارشاد ہیں جو غلط فہمیاں کچھ ہیں. دیکھیے سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں اس کی بنیاد تو عقل پہ، سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جس کو آپ معاشرت اور کلچر کہتے ہیں یا جو اب اس وقت مغرب میں تشکیل پایا اور آج 100 سال 150 سال سے چل رہا ہے اور جو حقوق کی دوڑ چل رہی ہے وہ ہے، اس کا عقل سے نہیں، سارا کا سارا انسان کے جذبات سے اور حیوانی اس سے تعلق ہے. کلچرز جو بنتے ہیں وہ عقل سے نہیں بنتے، رہن سہن اور باہمی معاملت سے بنتے ہیں. اور اس میں جب ہم بین الاقوامی عرف کو لے لیتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنانا شروع کرتے ہیں حقوق کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پہ، بچوں کے حقوق کے نام پر، فلاں چیز کے نام کے اوپر، تو وہاں پھر ہم ایک ایسا کلچر تبدیل کر دیتے ہیں، بنا لیتے ہیں کہ جو ہمارا بھی نہیں ہوتا اور غیر کا بھی نہیں ہوتا، دونوں کا نہیں ہوتا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اس وقت ممالک ہیں پوری دنیا میں، وہ کسی ایک کلچر سے تعلق نہیں رکھتے. ان کی کلچر میں آپ کو جو کہنا چاہیے کہ پلورلزم جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو کلچر اور مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ممالک
ایک ہیں کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کلچر کی فکر نہیں ہے. ایک وہ ہیں کہ جو کلچر کی تبدیلی اور ویسٹرن کلچر اور امریکن کلچر کو اپنانے کو ہی ترقی سمجھتے ہیں. وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا کلچر برباد کر رہے ہیں اور نئی سویلائزیشن کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ مسلم قوم کا المیہ ہے. اور نئی سویلائزیشن سے مراد یہاں پر اسلامی تہذیب ہے. اسلامی تہذیب کے ساتھ اسلامی تہذیب ہے، اس کے ساتھ سائنس، ٹیکنالوجی، تحقیق، علم، یہ سارے ایپسٹمولوجی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. کہ اسلام میں کیا چیز شامل نہیں ہے؟ جی اسلام میں کیا چیز شامل نہیں ہے؟ اسلام کوئی ترقی کے خلاف تو نہیں ہے. اسلام سے زیادہ ماڈرن دین کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں. اقبال کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. بالکل 100%. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا. ہماری قوم نے، ہماری ملت اسلامیہ نے اسی رمز کو بھلا دیا. جی. اور ہم دوسری سویلائزیشنز کی نشت ثانیہ کے پیچھے لگ گئے کہ وہ کیسے ہوئی تھی اور اب ہمیں ویسا کرنا. جی ہاں، اس کے لیے عقل کو ذرا سا پس پش ڈال کر وہی خداوندی سے اپنا جڑاؤ پکا کر لینا. اللہ اکبر. اچھا، میں ایک بات بیچ میں رہ گئی، میں چاہتا ہوں اس پہ مزید گفتگو آپ فرمائیں اور ہم آپ سے مزید سیکھیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں نکلنا یہ فرد کا معاملہ ہوتا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لیکن یہ فرد کے ساتھ ساتھ یہ معاشرہ، اب ہم آگے، یہ معاشرہ بھی آگے نہ نکلے. اس لیے تو جمع کا صیغہ ہے. جی. تقدموا جمع کا صیغہ جی. ہے. اچھا، معاشرے سے آگے نکل کے ریاست، امت. اب یہاں جو ادارے ہیں، جو پارلیمنٹ ہے ہماری مسلمان ریاستوں کی، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں نکلے گی. ہماری جو عدالت ہے وہ بھی آگے نہیں نکلے گی. ہماری معیشت وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کی پابند رہے گی ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے. تو یہ ایک پورا، یعنی اس کا جو کینوس ہے اب یہ بڑا ہو گیا. صرف میں اپنی ذات پر دین نافذ نہیں کروں گا بلکہ میں اپنے اطراف پر بھی دین نافذ کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. اسی لیے تو دیکھیں جمع کا صیغہ آیا ہے، جہاں اس کے آگے بھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے. تو وہ بھی یہ، اب آج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. جی صلی اللہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی احادیث کہ ہم ان سے بلند آواز سے ان کی آواز پہ آواز بلند کر سکیں تو صورت موجود ہی نہیں ہے نا. لیکن ان کے فرامین جو سنت ثابتہ ہے، احادیث صحیحہ ہیں، وہ موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں. تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی جمع میں حکم آیا ہے. جی جی. تو یہ افراد کے ہی لیے نہیں بلکہ قوموں اور معاشروں کے لیے کے اوپر بھی شامل ہے. یہ بالکل، یہ کم آ گیا ہے نا یہ. اچھا، اب چلیے فوراً ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے پروگرام کا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب یہ جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، تو یعنی آداب سکھائے جا رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب واجب کی قرار دی جا رہے ہیں کیونکہ امر کا صیغہ، امر کا صیغہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، توقیر سکھائی جا رہی ہے کہ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے. دیکھیے، یہ جیسا ہم نے عرض کیا کہ ترفعوا بھی امر کا صیغہ ہے، لا ترفعوا، نہ ایسا کرو، اور اس میں فعل کی نفی ہے، لا نفی فعل کے لیے آیا اور جمع کے لیے آیا. اور اس میں یہ کہ کم، قرآن مجید میں جب یہ کم کے ساتھ آیا ہے تو جتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھا جائے اور جو دائرے کے ہیں، ہم سے اس وقت براہ راست اللہ، ہم سے، آپ سے، سب سے، مسلمانوں سے براہ راست اللہ ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے، اور یہاں اصوات سے مراد اس کے احکام ہیں کہ جو آپ نے فرما دیا، جو آپ نے ارشاد فرما دیا، اس سے اوپر نہ پڑھو. اور پہلا جو جملہ ہے
لا تقدمو وہ فعلی ہے، یہ جو ہے یہ قولی ہے، نہ رسول کے فعل سے آگے بڑھا جا سکتا ہے نہ رسول کے قول سے آگے سبحان بڑھا اللہ جا صلی سکتا اللہ ہے، علیہ وسلم۔ اور اس میں براہ راست ہم لوگوں سے خطاب ہے، کیونکہ ایک جزو قرآن ہے، اس وقت کے لیے صرف نہیں ہے کہ بھئی تمہیں ایسا نہیں کرنا جو اس وقت مسلمان ارد گرد ہیں، ان سے خطاب نہیں ہے یہ، ان سے تو ہے ہی کیونکہ وہ موجود تھے، لیکن یہ اب کم سے ہم سے خطاب ہے جمع کا صیغے میں کہ تمہیں نہیں کرنا۔ تو جیسا آپ فرما رہے تھے کہ جتنے ہمارے نظام ہیں معاشرت کے، سیاست کے، معیشت کے، ہر چیز جو ہے وہ احکام الہی کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوگی۔ دیکھیں ہمارے وہاں آپ بھی جس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی، کہ اگر کوئی شخص کوئی بات، چاہے ہم پلے ہی کیوں نہ ہو، کوئی بات کہہ رہا تھا، ہوتا تھا، ہم عمر ہوتا تھا، اور اس کی بات کو اگر کاٹتے تھے یا بیچ میں کوئی دوسری بات، تو کہتے ہیں آپ کی بات بالا ہو لیکن میں یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، قطع کلامی معاف، یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ تا قیامت آپ ان کی بات کو کاٹ نہیں سکتے۔ لا تقدمو بھی لا تقطعو ہے، اور لا ترفعوا اصواتکم جو ہے وہ بھی لا تقطعو ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ایک بات ثابت ہے، آپ کے فرمان سے ثابت ہے یا آپ کے فعل سے ثابت ہے، یعنی یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ سنت رسول اور حدیث رسول دونوں کو حاوی ہے، سبحان اللہ، کہ اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس میں قطع کلام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، نہ قطع فعل ہو سکتا ہے۔ رسول نے تو یہ کیا تھا ہم یہ کریں گے، آپ نے تو یہ فرمایا تھا ہم یہ فرمائیں گے، یہ صورت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اگلا جملہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، ہفتے اعمال ہو جائے گا۔ ٹھیک، ہفتے اعمال آپ نے بیچ میں انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ہفتے اعمال کیسے ہوتا ہے، جی اور پھر بغیر شعور کی کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک پندار ہوتا ہے انسان کا کہ میں جتنا عمل کرتا ہوں، اچھا 2 رکعت نماز نہیں، میں تو 4 رکعت پڑھوں گا یا زیادہ پڑھوں گا، جب تک فجر پوری طرح سے صبح ہو نہیں جائے گی، سورج نہیں نکل آئے گا، جب تک میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، ساری رات میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، سارا دن روزہ رکھتے رہوں گا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں سارا دن روزانہ روزہ رکھتا ہوں، کہ ساری رات میں کھڑا رہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں جو ہوں وہ اسے کیا کہتے ہیں اپنے بیوی کے حقوق نہیں پورے کرتا، میرا تقوی یہ ہے، اس نے کہا میرا تقوی یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، ممبر پہ تشریف لے گیا، خطبہ دیا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، بیویوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں، ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں، سب کرتا ہوں۔ دین جو ہے وہ یہ ہے، وہ نہیں ہے جس کو تم دین سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو ہم بعض اوقات دین کی تعویل کرتے ہوئے، اس میں گنجائشیں نکالتے ہوئے، اس بات کو جب انسان نظر انداز کر دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے محکم طور پہ کیا فرمایا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کے حکم پہ نہیں، اپنی خواہش پہ عمل کر رہا ہے، اور اس عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، جیسے ریاکاری کا جو عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت میں کہ بھئی جس کے لیے تم نے یہ عمل کیے، اعمال کیے، اس سے جا کے اجر لو، مجھ سے کائے کو اجر لے رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے عملاً آگے بڑھنا یا ان کے قول کے اس میں جو اپنا قول بالا کرنے کی کوشش کرنا، وہ تو ہفتے اعمال کا وہ ہے۔ انسان سوچتا ہے میں شاید بہت ہی دین کا زبردست کام کر رہا ہوں، اب مجھے بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے کیا کیا راہیں نکالی نئے نئے ادوار میں، اور وہ ہفتے اعمال کا سبب بنے، جو پہلے کیا وہ بھی گیا، اور جو نئی راہ دی لوگوں کو اور لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا، وہ بھی ان کا گناہ بھی اس کے اوپر لازم، جس نے تعویلات کے ذریعے سے دین کو برباد کیا، دین کو برباد کیا، بلکہ اپنے اعمال کو برباد کر دیا، دین کی تفہیم کچھ اور حاصل کر لی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ جو 2 آیات سورہ حجرات کی آج گفتگو میں آ رہی ہیں، تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو یہاں پر ایک بات اور کیا واضح نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ سے آگے نہ نکلنا، یعنی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے احکام آئے ہیں
ان پر عمل کرنا. ورسول، جو آپ نے بات فرمائی کہ جو قول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جو آپ کا فعل ہے، یعنی حدیث اور سنت دونوں سے آگے، تو بین یدی اللہ ہے ورسولہ، دونوں بات واضح. پھر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، رسول کی تعظیم کروا رہا ہے، حکم دے رہا ہے. حکم دے رہا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہر امتی پر واجب ہے. جو آپ نے بات فرمائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں روک دو، حکم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اب ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے. وہ سوال یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور احکام سامنے آ رہے ہیں، ماننا ہے ہم پر فرض ہے یہ، تو حدیث کو، یعنی ایک تو قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو قول رسول کی بھی وہی اہمیت ہوگی جو آیات قرآنی کی، یعنی حکم خداوندی کی. اگر یہ ثابت ہو ٹھیک، کہ یہ قول رسول ہے یا فعل رسول ہے، دونوں صورتوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں صورتوں میں ثابت ہونے کے بعد اس کا درجہ قرآن مجید کے برابر ہے. سبحان اللہ، اس سبحان میں اللہ. اطاعت میں اور اتباع میں. اور اس کے اوپر دلیل بھی سورہ نجم کی آیات ہیں کہ آپ ارشاد ہوتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ جو کہا جاتا ہے، جو وحی کی جاتی ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوتی ہے. اور سورہ یونس کا جو ہم نے حوالہ دیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبانی فرمایا، سوال کیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے تلقائے نفس سے قرآن کو بدل ڈالوں، اس کی آیات کو تبدیل، احکام کو تبدیل کر دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس کی اجازت نہیں دی ہے. جو اس نے فرمایا ہے وہی دین میں تم تک پہنچانے کے اوپر مامور ہوں. یہ سورہ یونس کی آیات میں واضح ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، جتنے آپ کے اقوال ہیں ان کا ادب بھی ہم پر واجب ہے. سنت ثابتہ اور احادیث صحیحہ جو ثابت ہوں ان کا انکار کفر ہے، جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث حجت ہے. حجت ہے. اللہ، قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہے. اچھا اس ڈاکٹر کی ایک صاحب، اور دلیل بھی ساتھ دیتے چلیں. ارشاد ارشاد. دیکھیں، اگر حدیث کو ہم حجت نہ مانیں جی تو قرآن نہیں رہتا. جی یہ بھی تو رسول نے ہی بتایا کہ یہ کلام الہی ہے جی، اور یہ میں کہہ رہا ہوں. اور یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یہ بھی اللہ کا کلام ہاں، ہے، یہ بھی لیکن قرآن میں شامل نہیں ہے. نہیں اسے ہم رکھیں گے حدیث قدسی میں، اور یہ میرا قول ہے. اللہ اکبر. پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں. آپ نے تمام موٹی موٹی باتیں یہاں پر بیان فرما دی، بالکل بات واضح آپ نے فرما دی. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد. سوال میرا یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. جب علماء کلام فرما رہے ہوں، جب وہ دین سکھا رہے ہوں، تو ان کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. ان کی آواز سے آواز ہی بلند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس وقت سکوت ہونا چاہیے. دیکھیں، مثلا جمعے کے خطبے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو ان سے تم چپ رہو. ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے کسی سے یہ بھی کہا کہ تم چپ رہو ٹھیک، تو اس نے بھی ایک لغو کام کیا. جی یعنی آپ چپ رہیں، آپ خاموشی سے غور سے خطبہ سنیں، اور اگر کوئی دوسرا نہیں سن رہا ہے، خسر پسر جیسے لوگ کرتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ بھی پھر اس فعل کا حصہ بن جائیں گے. وہ اس لیے کہ وہ ایک خطبہ ہے، خطبے کی حرمت ہے.
نہیں، اور دوسری خطبے کا ایک چیز، مقام ہے. ہاں، اور لیکن عالم ایک دین اس کو دے رہا ہے. ہاں، ایک عالم دین اگر دین کی بات سمجھا سمجھا رہا رہا ہے ہے. خطبے کے علاوہ، خطبے کے علاوہ ایک عالم دین، خطبہ بھی تو میں دین کی آپ، بات سمجھانا ہی ہے نا. جی جی بالکل یہ سمجھانا ہی یہی ہے، تو اس کا جی بالکل، لیکن خطبے کا ایک ادب ہے. ہاں، وہ اور علیحدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی جو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو نمازیوں میں سے کوئی، تو اس کو یہ منع بھی نہ کرو بھی کہ نہ بات نہ کرو. ہاں، یہ اور خطبے خطبہ کا سنتے ہیں. احترام. جی بالکل. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک عالم دین، آپ ایک بات فرما رہے ہیں، میں عالم دین نہیں ہوں، تو مجھے آپ کی بات غور سے سننی ہے. مجھے اپنی بات، اپنا علم، اپنا مطالعہ وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا، کیونکہ آپ اللہ عالم اس کے دین، رسول کی بات کر رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چہ جائے کہ میں اپنی بات کو آپ کی بات کے اوپر رکھوں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس کو آپ کی گفتگو کو ہم یوں سمیٹ دیں کہ جب دین کی دلیل، دین کے کسی امر کی دلیل قرآن اور سنت سے دی جا رہی ہو تو اس میں کسی دوسرے دلیل دینے کے لیے کسی دوسرے کو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ ادب کے خلاف ہے. جی کیونکہ کہنے والا جو بھی عالم دین ہے، جو بھی آپ کو بتا رہا ہے، وہ آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، تو بس ان سے تو پھر اب خاموش ہو جاؤ. ٹھیک اب ہے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں بتائیں باتیں بہت ساری، اور یہ بات بھی بڑی اہم جو آپ نے فرمائی کہ قرآن کریم کے جب آیت سامنے آئے تو حکم خداوندی سامنے آ رہا ہے، اسے غور سے سنو. اور جب حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پڑھی جائے، ہم سن رہے ہوں، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم غور سے سنیں. وہی دلیل ہے، صرف وہی یہی دونوں چیزیں دلیل ہیں. سبحان اللہ. اس میں پھر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی دلیل جو ہے اس میں یا اس کے خلاف یا اس میں تفریح کے طور کے اوپر ہم اپنی کوئی دلیل دیں. وہ دلیل ہے، وہ حجت ہے. وہ دلیل ہے اور وہ حجت ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کے معنی مفاہیم بالکل آسان انداز میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار. اور خواتین و حضرات، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال اور قرآن اندازی، یہ مراحل باقی ہیں. کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخصیت کو بیت اللہ شریف کی چابی مستقل طور پر عطا فرمائی؟ درست جواب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو امیہ، بنو زہرہ یا بنو مخزوم؟ خواتین حضرات، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں یہ محمد سفیان اینڈ محمد طاہا. اچھا، محمد سفیان اور محمد طاہا کہاں سے؟ فیصل آباد. فیصل آباد سے. میرے خیال ہے کہ دو بھائی ہیں، دونوں نے مل کر جواب دیا ہے. تو محمد سفیان اور محمد طاہا صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کے گھر دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر ہم بھجوا رہے ہیں. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے رزق اور روزی طلب کرو. صدقے کے ذریعے رزق اور روزی طلب کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر